स्टीफन कवी ने अपनी सबसे मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल में सबसे पहले 3 आदात का जिक्र किया। उन 3 आदात का ताल्लुक़ इंसान की ज़ात के साथ था और उन 3 आदात को अपनाने वाले को स्टीफन कवी ने ज़ाती फ़तह करार दिया कि इंसान जब अपनी ज़ात को फ़तह कर लेता है, अपने ज़ाती मामलात को, अपने ज़ाती किरदार को निखार लेता है, तो उसके बाद जो है वो चौथी हैबिट का जिक्र आता है। और चौथी हैबिट है थिंक विन विन, कि आप जीत और जीत के बारे में सोचिए। इंसानी ताल्लुकात के ज़ैल में स्टीफन कवी ने जो फ़िलासफ़ी पेश की है, उस फ़िलासफ़ी में उन्होंने इन ताल्लुकात को 6 ज़ावियों से बयान किया है। 6 नज़रियात हैं कि जिससे हम समझ सकते हैं कि इंसान जब मिल के काम करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। आइए देखते हैं कि वो 6 नज़रियात क्या हैं। इनमें सबसे पहला जो नुक्ता नज़र है वो है जीत जीत, कि 2 इंसान या 2 से ज़्यादा इंसान जब मिल के काम करते हैं तो इसमें सबकी जीत होनी चाहिए। ये एक ऐसा नज़रिया है जिसमें हार का कोई तसव्वुर नहीं है। इसमें एम्प्लॉयर हो और उसके साथ एम्प्लॉई हो, इसमें बॉस हो और उसके साथ सबॉर्डिनेट हो, इसमें मियाँ बीवी हों, इसमें औलाद और वालदैन हों, या इसमें किसी भी किस्म का रिलेशनशिप हो, लीडर हो और उसके फॉलोअर्स हों। तमाम किस्म के जो रिलेशनशिप है, तमाम किस्म के जो ताल्लुकात हैं, इसमें इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जाए, इस तरह का प्लान बनाया जाए कि सबकी जीत हो। इसमें कमज़ोर और ताकतवर में फ़र्क ना हो। इसमें जो लेने वाला और देने वाला है, दोनों को ये महसूस हो कि हमारी जीत ही हुई है। दूसरा नुक्ता नज़र है जीत और हार। इसका मतलब ये है कि जब एक शख्स दूसरे के साथ मिलकर काम करता है तो उनमें से एक जीतता है और दूसरा हारता है। और ये जो ज़ाविया नज़र है ये हमें आम तौर पर मुआशरे में नज़र आता है। आप देख लीजिए, अगर एक क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं तो अगर एक की पोजीशन आएगी, एक को मेडल मिलेगा, तो दूसरे उससे महरूम होंगे, दूसरों की पोजीशन जो है वो कम आएगी। अगर एक पास होगा तो दूसरा फेल होगा। इसी तरह खेल के मैदान में देख लीजिए कि अगर एक ने टॉप करना है, एक को मेडल मिलना है, तो दूसरे मेडल से महरूम होंगे। एक शख्स जो है वो खेल में दूसरे को हरा रहा होता है और मुकाबला ज़रूर होता है। ये मालूम नहीं होता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये तयशुदा बात होती है कि इनमें से एक जीतेगा और दूसरे हारेंगे। इस ज़ाविया नज़र के बारे में स्टीफन कवी ये कहते हैं कि ये बहुत फॉल्टी किस्म का, बड़ा गलत किस्म का नज़रिया है कि जिसमें एक इंसान जीते और बाकी सारे हार जाएं। ये जो तरतीब है ये ठीक नहीं है। इसके ज़रिए से जो इंसान है वो तरक्की नहीं करता। इसकी एक मिसाल देते हुए स्टीफन कवी ये कहते हैं कि जैसे आपने वकला को देखा है कि फ़ौरी तौर पर अदालत जाने के लिए तैयार होते हैं कि कहीं किसी की हक तलफी हुई, थोड़ा सा भी मामला है तो कहते हैं कि हम अदालत में जाएंगे, अपना मुकदमा लड़ेंगे और हम जीत के दिखाएंगे। वो कहते हैं कि अगर इस सोच से हम निकलें तो हम आउट ऑफ कोर्ट बहुत सारे फ़ैसले कर सकते हैं। आपने देखा है कि आजकल पाकिस्तान में भी ऐसा निज़ाम आ गया है और कोर्ट्स जो हैं वो ख़ुद इस बात को इनकरेज कर रही हैं कि लोग कोर्ट के बाहर बैठ के सियाने समझदार लोगों को बीच में बिठाएं और अपने फ़ैसले करें, और ये जो खामखा की मुकदमाबाजी है इससे बाज आएँ। एक और ज़ाविया नज़र वो है हार और जीत, कि मैं अपने तौर पर यह समझ लूँ कि मुझे हारना ही है, मैं हार जाता हूँ, आप जीत जाओ। ये ऐसे अफराद करते हैं जो ज़हनी मरीज़ हों या एहसास कमतरी का शिकार हों या जिनमें ख़ुद एतमादी की कमी हो। वो हमेशा ऐसी जगह ताल्लुकात बनाते हैं कि जहाँ वो बस फॉलोअर ही होना पसंद करते हैं, जहाँ वो पिसने के लिए और जुल्म को बर्दाश्त करने के लिए, ज़्यादती को बर्दाश्त करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं। वो जो एक नज़रिया हमने पीछे देखा कि जीत और हार का, ये उससे भी ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक है कि इसमें जो पहली पार्टी होती है वो हारने के लिए ज़हनी तौर पर पहले ही तैयार होती है। इससे ज़्यादा लीथल और इससे ज़्यादा टॉक्सिक जो है, स्टीफन कवी कहते हैं कि कोई और नज़रिया हो ही नहीं सकता। अगला जो ज़ाविया नज़र पेश किया स्टीफन कवी ने वो है हार और हार,
آپ دیکھیے کہ دو پارٹیاں آپس میں تعلقات بھی رکھتی ہیں، لیکن ان کی ذہنی سطح ایسی ہوتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی اور میاں بیوی کا نقصان کر رہا ہے، بیوی میاں کا نقصان کر رہی ہے، جیت ان میں سے کسی کو بھی ملنے کی توقع نہیں ہے، لیکن وہ اتنے ضدی اور اتنے بدترین دشمن بن گئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا نقصان ہی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان میں سے ہر کسی کو معلوم ہے کہ دوسرے کا نقصان کرنے سے میرا اپنا نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن ضد اور ہٹ درمی ان میں ایسی بھری ہوئی ہے، وہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کر رہے اور وہ دوسرے کا نقصان ہی کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیاں ہار جاتی ہیں اور سوائے نقصان کے، سوائے تباہی کے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ آخری نظریہ جو اسٹیفن کوی نے اس میں پیش کیا وہ ہے جیت اور جیت یا کچھ بھی نہیں۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ون ون اور نو ڈیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم ایسی پلاننگ کریں کہ دونوں پارٹیاں جیت جائیں، دونوں کا مفاد جو ہے وہ پورا ہو، دونوں کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہوں، دونوں ترقی کریں، یا پھر اگر یہ ممکن نہیں ہے تو ایسے تعلقات جو ہے وہ قائم ہی نہ کیے جائیں، ایسا جو رشتہ ہے اس کو قائم ہی نہ کیا جائے، ایسا کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ کیا ہی نہ جائے، اس ایگریمنٹ سے ہی مدد کر لی جائے کہ جہاں پہ ایک امپلائی اور امپلائر جو ہے وہ دونوں کی ون ون نہیں ہو رہی، یا کوئی رشتہ ایسی جگہ قائم کرنا ہے کہ جہاں دونوں کی ون ون نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکے اور لڑکی نے اگر شادی کرنی ہے، ان کا رشتہ طے ہو رہا ہے، تو اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دونوں کی ون ون ہو، دونوں کے مقاصد پورے ہوں، اور اگر اس کا امکان ہو کہ مقاصد پورے نہیں ہوں گے تو پھر وہ رشتہ طے ہی نہ کیا جائے، ان دو فیملیز کو آپس میں جوڑا ہی نہ جائے۔ اور سب سے بیسٹ نظریہ جو ہے اسٹیفن کوی کے مطابق یہی ہے کہ آپ یا تو ون ون کا سوچیں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آپ اس رشتے سے ہی معذرت کر لیں اور آپ دونوں پارٹیاں اپنی اپنی راہ لیں۔ اسی چیپٹر میں آگے جا کے اسٹیفن کوی نے جیت جیت کا جو نظریہ ہے کہ تھنک ون ون، اس نظریے کی 5 پرتیں بیان کی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے انسان آپس میں کس طرح کے تعلقات رکھیں، کن باتوں کا خیال رکھیں کہ جس کے نتیجے میں ان سب کی جیت جیت ہو۔ ان پرتوں کو یہ دیکھتے ہیں یہ کون سی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی پرت جو ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے کردار۔ کردار ایک ایسی چیز ہے کہ انسانوں کے درمیان تعلقات کی ایک بنیادی اکائی ہے۔ اب کردار کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے پھر کچھ پوائنٹس بیان کیے ہیں، اس میں شامل ہے سب سے پہلے تشخص یا انٹیگریٹی، کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خلوص سے ملتا ہے، کتنی ایمانداری برتتا ہے۔ دوسرا اس میں پوائنٹ ہے بالغ نظری، کہ انسان کتنا میچور ہے اپنے تعلقات میں، ان ساری باتوں کا خیال وہ کیسے رکھے گا، اور اگر کہیں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو بالغ نظری سے، اپنی میچورٹی سے اس اختلاف کو دور کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا پوائنٹ جو اسی میں بتایا کردار میں، وہ ہے بہت ہے کی ذہنیت۔ بہت ہے کا مطلب یہ ہے، ویسے تو انسان کے جو وسائل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محدود ہوتے ہیں۔ اکنامکس کی تو ڈیفینیشن ہی ایسی کی جاتی ہے کہ محدود وسائل کو کیسے مینیج کرنا ہے، اس کو اکنامکس بولتے ہیں۔ انسان کے جو وسائل ہیں، ان محدود وسائل میں رہتے ہوئے انسان کی سوچ اتنی پازیٹیو ہو کہ وہ یہ کہے کہ میرے پاس بہت ہے، اس کو تھوڑا بھی مل جائے اس پر وہ شکر ادا کرے، اس سے خوش ہو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب دوسروں کو کچھ مل رہا ہوگا تو اس کے اندر حسد کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے، اس کے اندر غصے کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے، اور دوسروں کو ملنے پر بھی وہ خوش ہوگا۔ اگر ہم نے جیت جیت کا نظریہ اپلائی کرنا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ ایک پارٹی جو بظاہر جیت رہی ہے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ دوسرے کی جیت ممکن بنانے کے لیے اس کو کیسے میں نے برداشت کرنا ہے اور اس کو کیسے میں نے فائدہ پہنچانا ہے، اور اگر ان تعلقات کا فائدہ اسے پہنچ رہا ہے تو میں نے خوش دلی سے اسے قبول کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ذہن میں جو بات ہو وہ ہو بہت ہے۔ اگلی جو پرت بیان کی ہے جیت جیت کی فلسفی کو اپلائی کرتے ہوئے، وہ ہیں تعلقات، انسانوں کے درمیان ریلیشن شپ۔ اور اس میں اسٹیفن کوی ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اعتماد پر مبنی ہونے چاہیے۔ اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے
کہ خلوص کتنا ہے، اور ایک انسان دوسرے سے معاملہ کرتے ہوئے اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھے، اس وقت تک اس ڈیل کو مکمل نہ سمجھے جب تک وہ اس کا یقین نہ حاصل کر لے کہ مجھے تو فائدہ پہنچ رہا ہے، دوسرے کا فائدہ کس طریقے سے ممکن ہوگا۔ تیسری پرت جو بیان کی ہے اسٹیفن کوی نے جیت جیت کے فلسفے کو اپلائی کرتے ہوئے، وہ ہے سمجھوتے، یعنی انسانوں کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو وعدے ہوتے ہیں، اور یہ ایگریمنٹ آج کے دور میں تو اکثر اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، سائن کیے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے، کمپنیاں آپس میں ایگریمنٹ کرتی ہیں، انسان لین دین کے معاملات میں آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ باہمی اعتماد کی فضا قائم رہے اور ایک دوسرے کا فائدہ جو ہے اس ایگریمنٹ سے نظر آ رہا ہو۔ اگلی پرت جو بیان کرتے ہیں اسٹیفن کوی جیت جیت کے فلسفے کو اپلائی کرنے کے لیے، وہ ہے ایک سسٹم کا ہونا، ایک سپورٹ سسٹم کا ہونا۔ اس کے بارے میں اسٹیفن کوی یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ ایک سسٹم نہیں بنائیں گے جس کے اندر ویلیوز ہوں، جس کے اندر اقدار ہوں، جس کے اندر آپ سپورٹ کریں، مطلب ایسا سسٹم ہو کہ جس میں مقابلے کی فضا کم سے کم اور جیت جیت کا نظریہ زیادہ سے زیادہ ہو، جس میں آپ اس طرح کا ماحول پرووائڈ کریں۔ اگر آپ ایک بزنس شروع کر رہے ہیں، آپ ایک دفتر کھول رہے ہیں، یا آپ ایک رشتہ قائم کر رہے ہیں، تو اس رشتے میں ان باتوں کو انشور کیا جائے، ان باتوں کا یقین حاصل کیا جائے کہ آپ نے جیت جیت کا جو نظریہ ہے اسے اپلائی کیا ہے۔ اگر ایک سپورٹ سسٹم نہیں ہوگا تو پھر باقی اقدار بھی کسی کام کے نہیں ہیں، سسٹم جو ہے وہ الٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں جیت جیت۔ تو سسٹم کو ٹھیک کریں، جب تک سسٹم سپورٹ نہیں کرے گا آپ اس فلسفے پر عمل نہیں کر سکتے۔ آخری بات جو اسٹیفن کوی نے بیان کی ہے جیت جیت کے فلسفے کو اپلائی کرنے کی، اس میں اس کو کہتے ہیں پروسیجر یا طریقہ کار، کہ آپ کی صرف خواہش ہو، آپ کی صرف فلسفی ہو کہ ہم نے جیت جیت کا نظریہ اپلائی کرنا ہے، لیکن اگر آپ اس کا طریقہ نہ آتا ہو تو پھر بھی آپ اسے اپلائی نہیں کر سکتے اور اس کے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کی اس خواہش کو کس طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں، جب بھی کہیں پہ آپ کو تعلق قائم کریں، تو آپ اس میں یہ طے کریں کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے۔ جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو ایک طرف رکھ کے دوسرے کے نقطہ نظر سے سوچیں، دوسرے کے شو میں اپنا پاؤں رکھیں، دوسرے کے ذہن سے سوچیں، اور آپ یہ سوچیں کہ دوسرا میرے ساتھ تعلقات کیوں رکھنا چاہتا ہے، وہ کیا فائدہ سوچ رہا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایسے تعلقات کو قائم کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور آپ کو سکسیس ملے گی۔ یہ جو ہم نے آج ڈسکس کیا ہے یہ ہے اسٹیفن کوی کی کتاب کا چوتھا اصول یا چوتھی عادت، کہ جس نے انسانوں کو ہائیلی ایفیکٹو یا ہائیلی سکسیسفل بنایا۔ اس کے بعد میں پیش کروں گا اگلی عادت، اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا۔